अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV पाकिस्तान की सियासत दायरों में घूमती है। कभी तो जमहूरियत का बुखार चढ़ता है और फिर कभी जब गोली खा ली जाती है या खिला दी जाती है तो फिर हाइब्रिड का निज़ाम अच्छा लगने लगता है। और कभी कभी तो 11-11 साल आमरीत के नीचे उसकी नौकरी करने पर भी हमारी सियासी जमातें और सियासतदान तैयार हो जाते हैं। एक ऐसी शख्सियत पाकिस्तान की सियासी तारीख में गुजरी हैं कि जो वफाकी वज़ीर भी रहीं, बड़े ज़बरदस्त सियासतदान भी थे, मगर वो भी कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने के दाई नहीं थे और उन्होंने हमेशा किसी और को नहीं बल्कि नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को ये समझाया कि इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर नहीं लेनी। मगर शायद कुछ ऐसे इख्तलाफात होते रहे 2015 से 2018 के दरमियान कि चौधरी निसार अली ख़ान जैसी शख्सियत जिनकी आज हम बात कर रहे हैं उनको नून लीग को अलविदा कहना पड़ा। मगर आज नून लीग के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चौधरी निसार अली ख़ान की दहलीज पर जाना पड़ा। उनसे मुलाकात की शहबाज शरीफ ने और ज़राए ये बता रहे हैं कि उनको वापस नून लीग ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है। इसको क्या समझा जाए? क्या ये नून लीग का यू टर्न है? क्या ये शहबाज शरीफ का यू टर्न है? अगर बहुत पहले चौधरी निसार की बातें मान ली जाती तो शायद नून लीग के साथ वो सब कुछ ना होता जो 2018 के इलेक्शंस उससे कुछ अर्सा पहले और बाद में उनके साथ हुआ। मगर आज जब नून लीग उसका एतमाद इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में कुछ ज़्यादा बढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी हुकूमत के हक़ में आ रहे हैं तो शायद नून लीग अपनी सियासी साख को बहाल करना चाह रही हैं, मगर उस साख और उस पॉलिसी के साथ जिसकी बात चौधरी निसार अली ख़ान करते थे, और इसीलिए आज शायद उनके लिए दोबारा दरवाज़े खोलने की बात हो रही है। हम इसी पाकिस्तान की सियासी शख्सियत और सियासी तारीख़ के हवाले से बात करेंगे। हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं। और ताहिर मलिक साहब जो हैं पाकिस्तान की सियासी शख्सियात, सियासी जमातों और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर गहरी नज़र रखते हैं। ताहिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने मतीउल्लाह जान MJ TV को वक्त दिया। क्या देख रहे हैं? वो जो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, तो चौधरी निसार अली ख़ान के घर में आज शहबाज शरीफ साहब जो गए हैं तो वो क्या सोच रहे होंगे कि आखिरकार नून लीग को समझ आ ही गई कि पाकिस्तान में सियासत क्या होती हैं। शहबाज शरीफ का चौधरी निसार अली ख़ान के घर में इतने अरसे के बाद जाना, इसका क्या मतलब हो सकता है? एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का फैज़ाबाद के करीब जो रिहाइश का है चौधरी निसार अली ख़ान की, वहाँ पे उनकी का जाना एक फैज़याबी की कोशिश है। वो फैज़ हासिल करना चाहते हैं और फैज़याबी की इस कोशिश में वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो निज़ाम है, जैसे कि आपने अपने इब्तदाइये में बताया, जो हाइब्रिड निज़ाम है उसके अंदर हमेशा से अगर हम देखें तो पहले ये बात कही जाती थी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर दो राय या दो टीमें, गुड कॉप बैड कॉप, चौधरी निसार अली ख़ान और उस ज़माने में सईद मेहदी भी एक की पोजीशन पे थे और चौधरी मियाँ शहबाज शरीफ, इनकी एक बड़ी अच्छी रेपो थी। और ये पावर कॉरिडोर्स के अंदर जो बहरान होते थे जो किसी भी एक हुकूमत के कमज़ोर जमहूरियत में होते हैं, उनको ये इदारों के साथ बेहतरीन रवाबित और इस्तेदाद कार के साथ उन भंवर से कश्ती को निकालते थे। तो अब ये जो ब्रेकअप है, ये इसको क्या पैचअप इसमें होगा, ये बड़ा सवाल है। दोनों की बड़ी दोस्ती भी थी, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे और पनामा का ट्रायल हो रहा था, तो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली ख़ान और उनके हवाले से बहुत सी बदगुमानियाँ और शकूक व शबात हुए और पॉलिसी डिफरेंसेस भी हुए। अच्छा, उससे कबल मैं ये बताऊँ, आप सारी चीज़ों को बड़े क्लोज़ क्वार्टर से देख रहे थे कि जो 2014 का धरना था, उस धरने के अंदर चौधरी निसार अली ख़ान वज़ीर दाखिला थे और मुस्लिम लीग के अंदर लोग समझते थे कि आहनी तरीके से जिस तरह वज़ीर दाखिला ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते उन्हें रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका गया। और ताहिर उल कादरी, इलामा ताहिर उल कादरी और इमरान ख़ान साहब की जो यलगार थी,
اس وقت اس سے کچھ تائید باثر حلقوں سے بھی تھی، تو اس کرائسس کو ڈیفیوز کرنے میں انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا. اور اس دوران یہ بھی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ پرویز خٹک، عمران خان اور چودھری نثار علی خان یہ تینوں ایچی سونین، اور یہ ہم اثر ہیں، اور ٹیلی فون کالز کا بھی حوالہ ہوتا تھا. اور عمران خان صاحب اور چودھری نثار علی خان اس وقت جو بڑے تواتر سے پریس کانفرنسیں یہ کرتے تھے، اس کے اندر دوستانہ وہ گفتگو ہوتی تھی عمران خان کے بارے میں. اور عمران خان بھی ٹویٹ دھرنے کے دنوں میں جو کرتے تھے وہ چودھری نثار کو مخاطب ہو کے کرتے تھے. اور اس سے قبل جب میاں نواز شریف بنی گالا گئے تو اس ملاقات میں بھی چودھری نثار علی خان کا ہمارے استاد محترم عرفان صدیقی کے ہمراہ اہم کردار تھا. لیکن پھر بھی معاملات حل نہیں ہوئے. آگے چل کے جب JIT بنی تو اس وقت بھی ایک اور رائے تھی چودھری نثار علی خان کی. وہ کیا رائے تھی؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹکراؤ کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور اس وقت جو غلط فہمی ہیں اور بدگمانی ہے 2-3 ایشوز کو لے کے، اس کے اندر انڈیا پالیسی ہے، اس کے اندر جو سول ملٹری بیلنس کے اندر اور چیزیں، اس کے اندر ہمیں ٹکراؤ نہیں لینا چاہیے. اور ہمیں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے سیاست میں اس کو کسچر نہیں کرنا چاہیے. اور تیسرا جو ایک بہت بڑی وجہ جو بنی اختلافات کی وہ جنرل مشرف کا ٹرائل تھا، اس کے بھی وہ حامی نہیں تھے. اور بالآخر وہ وقت آیا کہ جب انہیں پیش ہونا تھا کورٹ میں تو وہ ان کو پورا پروٹوکول دیا گیا پیش ہونے کے بجائے ملزم کی حیثیت سے، اور پھر ایونچولی وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جب چلا گیا تو اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ میاں نواز شریف نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب عوامی سیاست کریں گے اور GT روڈ کی سیاست کریں گے. میں نے اور آپ نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ GT روڈ کی سیاست. تو GT روڈ کی سیاست مختصراً جو آپ کا سوال یہ ہے کہ اب وہ اس پہ کنسنسس ہو چکا ہے. اس وقت GT روڈ کی سیاست مزاحمت کی سیاست تھی، ووٹ کو عزت دو، سویلین بالادستی، عرفان صدیقی، پرویز رشید اور جو ہارڈ لائنر سے خواجہ سعد رفیق، یہ سب مریم نواز قائل تھے کہ عوام کو جا کے کیس بتایا جائے کہ ان کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو جب وہ یہاں سے مارچ نکلا اسلام آباد سے راولپنڈی گیا تو آگے چودھری نثار علی خان کا حلقہ تھا. وہ روات بھی انہوں نے خطاب کیا، پھر روات چک بیلی خان روڈ اور مندرہ. اس دوران چودھری نثار علی خان کہیں نہیں نظر آئے اور ان کی ایک پوزیشن تھی. تو وہ ہم نے دیکھا ان کو نہ وہ نظر آئے نہ میاں شہباز شریف نظر آئے، جو آپ کا آج کا اہم سوال ہے. ان دونوں کی رائے تھی کہ میاں صاحب کو بائی ایئر جانا چاہیے، اگر بائی ایئر نہیں جاتے تو موٹر وے سے جانا چاہیے اور GT روڈ کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو اب یہ ہے کہ مائنس نواز شریف ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میاں شہباز شریف چاہتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان مائنس نہ ہو. کیوں مائنس نہ ہو؟ کیوں کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ ماڈل میں وہ اکیلے ہیں. چودھری نثار علی خان ایک ایسے وزیر تھے کابینہ میں کہ جن کا یہ لیول تھا کہ وہ اداروں کے درمیان ایک اعتماد سے بات کر سکتے تھے. ان کا کیس وہ لڑتے بھی تھے اداروں کا، اور جو یہاں تحفظات ہوتے تھے پولیٹیکل ٹیم کے نہیں. اب محسن نقوی گو وزیر داخلہ ہیں، لیکن ان کا جو نہ وہ وزیر اعظم کو جواب دیں اور نہ وزیر اعظم کا اس طرح کانفیڈینس ہے. تو چودھری نثار علی خان کی یہ جو پوزیشن ہے اس کو وہ مس کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے جتنی بھی باتیں کی اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے چودھری نثار علی خان کے دروازے پہ جا کے بیٹھنے کا فیصلہ یہ نواز شریف یا نون لیگ یا شہباز شریف کا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ چودھری نثار کو واپس عملی سیاست میں لانے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ چودھری نثار علی خان کو جو ہے شریف برادران کا ایک متبادل بھی سمجھتی ہیں، یا شہباز شریف صاحب کو ایک فیس سیونگ یا سیف پیسج بھی دینا چاہتی ہیں تاکہ جو اپوزیشن کی سیاست ہے اس کو تھوڑا ڈائلیوٹ کیا جا سکے، اور جو غصہ PTI کے کارکنوں اور لیڈروں کا اسٹیبلشمنٹ یا شہباز شریف یا نواز شریف کے خلاف ہے اس کو بھی ڈائلیوٹ کیا جا سکے اور پھر معاملات جو ہیں کمپرومائز کی طرف جائیں. تو یہ فیصلہ جو ہے کیا نواز شریف کا ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے چودھری نثار کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کا؟ دیکھیں، ایک خبر یہاں بڑے سینئر صحافی ہیں انصار عباسی صاحب، اور انہوں نے کی ہے کہ یہ جو موجودہ ہائیبرڈ نظام ہے اور اس کی مکمل تائید میاں نواز شریف کو حاصل ہے، میاں نواز شریف کی حاصل ہے. اور یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ خاموش ہیں یا نہیں، جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا
کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند تھے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جتنا بھی یہ جو نظام ہے اس کے اندر گو انہوں نے خاموش رہنے کو زیادہ ترجیح دی ہے، لیکن اس نظام کی تائید اور حمایت میاں نواز شریف کی انہیں حاصل ہے، اور ان کی بیٹی اس وقت صرف اس لیے کہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے سمدھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان کے جو بھائی ہیں وہ یہ وزیر اعظم ہیں، تو اس سے بڑھ کے اقتدار کا جو سورج ہے ذاتی عمرہ پہ نہیں آیا. دیکھیں اور جو بینیفیشریز ہوتے ہیں، جن کو فائدے مل رہے ہوتے ہیں، وہ تو اس نظام کی تائید کرتے ہی کرتے ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے نظام کے پیچھے یا چودھری نثار کے دوبارہ فعال ہونے کے پیچھے کیا یہ فیصلہ نون لیگ کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اس طرح پرانی شخصیات دوبارہ فعال ہو سکتی ہیں؟ جی ہو سکتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کے تحفظات شیخ رشید احمد جو راولپنڈی ڈویژن کے اگر ہم راولپنڈی ڈویژن میں سیاست میں آنے والے لوگوں کو دیکھیں تو جہاں شیخ رشید، اعجاز الحق، حنیف عباسی، شاہد خاقان عباسی اور چودھری نثار علی خان، جنرل مجید آئے، تو اس میں سمجھوں گا کہ سب سے سرکردہ اور جہاں دیدہ شخصیت چودھری نثار علی خان ہیں، جو پاورفل منسٹر تو تھے لیکن قومی سطح پہ آئے. ان کے بعد شاہد خاقان عباسی آئے جو وزیر اعظم بنے، اب انہوں نے اپنی پارٹی بنائی. تو اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک آپ بات کہہ رہے ہیں، تو ان کے والد بریگیڈیئر فتح خان آف چکری کہلاتے تھے. وہ برٹش ٹائم سے ان کے آباء و اجداد برٹش انڈین آرمی سے بڑے اچھے روابط تھے. پھر وہ الیکشن لڑتے رہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے ملک محمد جعفر، جن کے 2 برادر ان لا سرونگ جنرل تھے، جنرل عبدالعلی ملک اور جنرل اختر حسین ملک، وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوتے تھے. لیکن چودھری نثار علی خان جب 1985 میں سیاست میں آئے تو اس وقت ان کے جو ایک دوسرے بھائی ہیں جن کا انتقال ہوا ابھی چند سال قبل، جنرل افتخار علی خان جو سیکرٹری ڈیفنس بھی رہے، تو اور پھر ان کی جو رشتہ داریاں ہیں اور جنرل سلیم اور دوسرے لوگ سے، راجہ ظفر الحق جو ایک اور راولپنڈی ڈویژن کی سرکردہ شخصیت ہیں، ان کی فیملی کا آرمی سے بڑا لنک ہے، سرونگ آرمی آفیسرز رہے ہیں، ریٹائرڈ رہے ہیں، اور چودھری نثار علی خان کا بھی. تو جب یہاں وفات ہوئی ان کی جنرل افتخار کی، تو آج کے بہت سارے جو سرونگ جنرلز ہیں انہوں نے وہاں دعا کرائی اور تقریریں کی جو اس سسٹم میں. اس وقت وہ بریگیڈیئر سے، اور چودھری نثار علی خان نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف جو ہے وہ عوام میں پیش کیا. بڑے آپ نے دیکھا ان کی لمبی لمبی پریس کانفرنسز ہوتی تھی. اور ایک یہ ہے کہ ان کا ایک سٹیچر بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ. ہم تینوں قائدین ملک صاحب دیکھیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب چودھری نثار علی خان سے جو ملاقات ہوئی ہے گھر میں شہباز شریف صاحب کی، تو اس کے بعد ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، یا وہ کس رول میں سیاست میں واپس آئیں گے، اور کیا چودھری نثار کی سیاست میں واپسی کا ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ یہ جو سو کالڈ جمہوریت پسند لوگ ہیں، میرے اور آپ جیسے، کہ بھی ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، سویلین بالادستی ہونی چاہیے، اور سویلین بالادستی کی جو سوچ ہے، کیا یہ اس کے تابوت میں ایک آخری کیل ہوگی چودھری نثار کی واپسی، جس کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ہائبرڈ نظام کے دائی ہیں، اس کے وکیل ہیں، اس کو پروموٹ کرتے رہے ہیں؟ تو میرے خیال اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ آخری کیل تو نہیں ہوگی، اس کے بعد مزید کیلیں جب اوپر پولیٹیکل پارٹیز نے ماڈل تسلیم کر لی، پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے اس ہائبرڈ ماڈل کو تسلیم کر لی، تو پھر چودھری نثار علی خان سے کیا گلہ ہے؟ اب میں آپ کو اس کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو اختلاف کیا ہوا، ان کی یہ رائے تھی کہ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ جب JIT کا فیصلہ آیا، اگر نواز شریف گلٹی ہوئے تو میں انہیں چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے وقت پہ ڈیسیجن نہیں لیا، نہ چھوڑا نہ تحریک انصاف جوائن کی. اور اس دوران محترمہ کلثوم نواز کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے اوپر ایک مقامی صحافی ہیں طارق بٹ صاحب، جو ان کے نمائندے بھی ہیں اخبار کے، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو تعزیت کے لیے میاں نواز شریف کے پاس نہیں جانا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے سماجی سوشل ٹائز ہیں اور کوئی ایسے میرے ٹائز نہیں ہیں کہ میں جا کے افسوس کروں. وہ جب رپورٹ ہوا تو ورکرز نے بھی مائنڈ کیا، لیڈرشپ نے بھی اس سٹیٹمنٹ کو مائنڈ کیا. اور اس کے بعد پھر 2 انتہائیں ان کے سامنے دیکھا کہ جو انجینئر قمر الاسلام راجہ ہیں، جو نیچے MPA تھے اور مسلم لیگ کے ساتھ اسٹیڈ فاسٹ رہے، ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہوئی، نیا برکت میں آئی
اور وہ زیر حراست تھے، تو ان کے سر نظر آ رہا تھا کہ سپورٹ اس وقت چودھری نثار کا ہے، اور ان کو جیپ کا نشان، یا بہت سارے ایسے الیکٹیبل سے جو جیپ کے نشان پہ انتخابات میں حصہ لینے لگ پڑے. تو وہ انتخابات میں اس وقت ان کے جو اوپوننٹ تھے غلام سرور خان صاحب، وہ کامیاب ہوئے اور وہ نہ ہوئے. اب ان کی ایک رائے جو تھی، چودھری نثار علی خان نجی محفلوں میں اور جو چند صحافی ہیں جن سے وہ ملاقات کرتے ہیں 5-6 مہینے بعد، اس کے بعد اکثر اظہار کر چکے ہیں کہ ان کی ایک رائے تھی. اس رائے پہ اگر مسلم لیگ نون قائم رہتی اور سویلین بالادستی اور جمہوریت کا علم میاں نواز شریف نہ اٹھاتے اور اداروں سے اپنے تعلقات رکھتے، تو یہ کیس ہی نہ ہوتا. تو اب وہ ایک نیا کانفیڈنس ان میں ہے. ان کے اندر متی صاحب کیا کانفیڈنس ہے؟ اس کا یہ کہ اگر یہی کچھ کرنا تھا، 100 پیاز بھی کھائے آپ نے، جوتے بھی کھائے، اور پھر آپ ایونچولی تو میرے بیانیے پہ آئے. مثلاً ہمارے جو استاد محترم ہیں عرفان صدیقی صاحب یا پرویز رشید صاحب، اب کیا ان لوگوں کی جو رائے تھی اس ہائیبرڈ نظام کے اندر، ان کی رائے آج کہیں نظر آتی ہے؟ آج تو چودھری نثار علی خان ایونچولی پارٹی نے، چودھری نثار علی تو کنارہ کر کے گھر بیٹھ گئے، گوشہ نشین ہو گئے. ایونچولی مسلم لیگ نون نے چودھری نثار علی خان کے بیانیے کو اپنا کے ان کی رائے کو درست مانا. تو ہم چودھری نثار علی خان سے کیا گلہ کریں؟ دوسرا، راولپنڈی کی سطح پہ میں ایک بتاؤں کہ ان کے اندر ایک خوبی بھی یہ تھی کہ یہاں پہ لینڈ مافیا جو ہے ان کی کانسٹیٹوئنسی میں بڑی تیزی سے انکروچ کر رہا ہے. انہوں نے بحثیت کون سا، سرکاری والا یا غیر سرکاری والا؟ سرکاری اور غیر سرکاری، اس کے خلاف پوزیشن لی. یہ جو آج آپ کو بیریا ٹاؤن کے بارے میں باتیں پتہ چلتی، یہ چودھری نثار علی تو غیر سرکاری ہے نا، غیر سرکاری ہے، بیریا ہے، ڈی ایچ اے ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی، ان سب کے خلاف ان سب کے خلاف وہ عوام میں جب جاتے تھے اور لینڈ بائنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت وہ لوگوں کو خبردار کرتے تھے کہ اس سے علاقے کا کلچر ختم ہوگا، آپ کی پہچان ختم ہوگی. اب تو بہت کچھ ہو گیا، اب تو بہت سی زمینیں بک گئی ہیں. اب تو چودھری نثار صاحب بہت پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن چودھری نثار علی خان کے کیریئر میں لینڈ مافیا کی انویسٹمنٹ کا ان کے پولیٹیکل پروفائل میں کوئی رول. جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون نے اب بھی کوئی ایک ملاقات سے برف پہ نہیں لگی، ان کے مقابلے میں غلام سرور خان کو سپورٹ کیا ایک کانسٹیٹوئنسی میں ٹیکس لاوا میں، اور دوسری کانسٹیٹوئنسی میں انجینئر قمر الاسلام راجہ تھے اور پی ٹی آئی کے کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر راجہ. لیکن مقابلہ جو تھا وہ چودھری نثار علی خان انڈیپینڈنٹ حیثیت میں ٹھیک ٹھاک ووٹ لی ان کا اور پی ٹی آئی کا تھا. اور 3rd نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ آئے وہ فارم 47 کے ذریعے MNA بن گئے. اس کے اوپر انہوں نے بڑا مشہور ایک بیان دیا کہ مجھے حیرت ہے کہ دھاندلی ہوئی تو سری ہوئی، لیکن مٹھائیاں ریسیو کرنا، مٹھائیاں کھانا ایک ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کے لیے یہ مناسب نہیں. مناسب نہیں، یہ بڑا مناسب لفظ استعمال کیا چودھری نثار صاحب نہیں، انہوں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے کہ مٹھائیاں دینے والوں کو اور کھانے والوں کو. اچھا ملک صاحب، ہم کیا اس ساری صورتحال کا نتیجہ نکالیں کہ جو لوگ ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، آپ ہیں بطور انٹیلیجنسیا، آپ لوگ بھی جو ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار کے بیانیے کے اوپر بہت پہلے ہم جیسوں کو آ جانا چاہیے تھا؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا. میری رائے یہ ہے کہ دیکھیں، ہم یہ جو کہتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان کا بیانیہ غلط ہے. اچھا، ایک پارٹی کے اندر اگر ایک رائے تھی نا، تو پارٹی نے ان کے جو رائے تھی اس کو اگنور کیا، اور میاں نواز شریف پارٹی سربراہ ہیں، انہوں نے پنجاب ہاؤس سے تحریک شروع کی. تو اس کے بعد ان کو وہ میاں نواز شریف کا چودھری نثار کے بیانیے کو اگنور کرنا درست تھا یا غلط؟ درست تھا، لیکن اس پہ وہ قائم نہیں رہے. پھر انہوں نے مذاکرات کیے، خفیہ مذاکرات. آپ چودھری نثار صاحب کے بیانیے کی تائید کرتے ہیں؟ میں تائید اس لیے نہیں کرتا کہ ایک بحیثیت جو ایک سیاسی کارکن یا سیاسی لیڈر کے، وہ پہلی وابستگی جمہوریت اور آئین کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن یہ پاور کوریڈور میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں جمہوریت کے نام پہ ہم جیسے لوگوں کو بیوقوف اس طرح بناتے ہیں کہ در پردہ عوام کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا ہے جمہوریت کا کیس کا، اور بیہائنڈ دا سین ڈیل کی جاتی ہے ہائیبرڈ ماڈل کے لیے.
تو اب ہمیں میری کیا، جو ہم جیسے لوگوں کو بیوقوف نہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی تو ایک یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے وابستگی آپ کی کسی عالم دین کے ساتھ ضروری نہیں، براہ راست ہونی چاہیے نا. تو ایسے ایک شہری کے یا مجھ سے کوئی اسٹوڈنٹ سوال بھی پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آئین اور جمہوریت کے ساتھ ہماری وابستگی براہ راست ہونی چاہیے، بذریعہ سیاسی جماعت نہیں ہونی چاہیے کہ چودھری نثار یہاں شامل ہو گئے، نواز شریف نے یہ پوزیشن لے لی، زرداری نے یہ کر لی. میری جو مایوسی کا مین جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ عالم یہ ہے، اس کا انسٹنس ہے کہ جب جسٹس آصف سعید کھوسا نے وہ جو ایکسٹینشن کا قانون اسمبلی کی طرف ریفر کیا اور 10-11 منٹوں میں تمام سیاسی جماعتوں نے وہ جو مومنٹ تھا وہ ڈپریسنگ تھا. تو اس کے لیے بائی اینڈ لارج جو آپ کا سوال ہے کہ جمہوریت کے لیے نہ صرف انٹیلیجنسیا کو، صحافیوں کو، وکیل کو، مزدور کو، انسان کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو زندگی کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک سٹرگل کرنی ہوتی. اگر آپ یورپ میں جمہوریت کی تاریخ دیکھیں تو 400 سال کی جو جمہوریت کی تاریخ ہے یا امریکہ کی 200 سال کی تاریخ ہے، اس کے اندر عوام نے، زندگی کے مختلف طبقات نے، سیاسی جماعتوں نے، انٹیلیکچوئلز نے سٹرگل کی ہے اور فیتھ رکھا ہے، اور سٹرگل بغیر فیتھ کے نہیں ہو سکتی جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب یہ بتائیں کہ چودھری نثار علی خان جیسا سیاستدان، ظاہری بات ہے چاہے وہ ہائبرڈ نظام کو سپورٹ کرتے تھے سیاستدان ہی، بدقسمتی سے اب یہی سیاستدان ہے ہمارے پاس. اتنا عرصہ سیاست سے کٹ آف رہنے کے بعد ایک ایسی صورتحال کے اندر واپس سیاست میں آ رہے ہیں کہ جب جو ان کی سابقہ جماعت تھی وہ اقتدار میں ہے، وہ مزے میں ہے، وہ مضبوط ہے بظاہر، ٹھیک ہے. تو کیا اس کو چودھری نثار علی خان جیسے سیاستدان کی موقع پرستی کہیں گے، مفاد پرستی کہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چودھری نثار علی خان کب نیلسن منڈیلا ہیں یا انہوں نے اصولی سیاست کی؟ کبھی جیل میں پہلی گیا. بات یہ کہ یہ لوگ نظر باندھ رہے ہیں گھر میں، جیل جانے کی روایت نہیں. اور سسٹم کے یہ لوگ ہیں، آئی جی آئی کے پلیٹ فارم سے جیتے ہیں. جب شیخ رشید آپ دیکھ لیں یا جہاں پہ شاید راجہ ظفر الحق ہیں، اعجاز الحق ہیں، اور یہ چودھری نثار علی خان، جب گزشتہ 1-2 انتخابات کا میں تجزیہ کرتا ہوں تو یہ لوگ قومی سطح پہ ضرور انہوں نے اپنا امپیکٹ کریٹ کیا، لیکن یہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ بغیر کسی پارٹی کے اپنی آزاد حیثیت میں سیٹ نکال سکیں. تو یہ پاکستانی سیاست کا بہت بڑا لیسن ہے. جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو سرو کریں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بیٹے ہیں، آپ گوہر ایوب ہیں، آپ ہمایوں اختر ہیں، آپ اعجاز الحق ہیں، آپ چودھری نثار علی خان ہیں، آپ راجہ، آپ کو ایک سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے، سیاسی پارٹی کے ٹکٹ کی ضرورت ہے. آپ آزاد حیثیت میں جتنے مرضی بھی طاقتور ہو جائیں، اور اب پاکستان کی سیاست بدل گئی ہے. چودھری نثار علی خان کے گھر کے دروازے وزیر اعظم کے لیے کھلے ہیں، لیکن وہ ان کے حلقے کے عوام کے لیے، پارٹی کے لوگوں کے لیے کبھی نہ ان کا دفتر ہے، نہ وہ ایک پراسرار طلسماتی شخصیت ہیں کہ جن کو گھر کے اندر کسی سے ملتے نہیں، عوامی مقامات پہ کسی جلسے میں چلے جائیں، موبائل فون وہ رکھتے نہیں، بذریعہ خط حلقے کے لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور نوائے وقت اخبار کے وہ قاری ہیں اور خبروں پہ نوٹس بھی لیتے ہیں. حاجی نواز رضا صاحب کے قاری ہیں ہمارے، حاجی نواز رضا ہیں، طارق عزیز ہیں، اور وہ اس میں بہت سارے جنگ کے حافظ طاہر خلیل ہیں، حسن ایوب ہیں. ان صحافیوں کی سارے کامیاب صحافیوں کے وہ قاری ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرے میں جو تبدیلیاں ہو گئی، اب یوتھ کا رول ہے، سوشل میڈیا کا رول ہے، اور اعلیٰ تعلیم، ہائر ایجوکیشن کی ریچ پڑی. چودھری نثار اولڈ سکول کے ہیں، وہ ان کی جو سیاست ہے وہ 60 اور 80 کی دہائی میں. تو جتنا بھی وہ فعال ہو جائے، جو نئی ریئلٹیز ہیں ان کے دروازے پہ دستخط دے رہی ہیں، لیکن انہوں نے اسے بند رکھا. چلیں اب آپ نے سیاستدانوں کا ذکر کر ہی دیا ہے تو آخر میں یہ بتائیں کہ آپ اپنے نوجوان طالب علموں کو کیا بتاتے ہیں کہ آج کل کے دور میں سب سے مناسب سیاستدان کون ہے جو نظریاتی بھی ہے اور جمہوریت پسند بھی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ایک جو ہے پاپولسٹ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ پاپولیرٹی کی طرف جاتے ہیں یا دوسرے دیتے ہیں. تو باقی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اب میں رائے کون ہے سب سے پاپولر سیاستدان؟ جب یہ سیاستدان، یہ اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں اور الیکشن سے پہلے پوچھا بھی، تو میں نے کہا آپ کسی بھی سیاستدان کو، کسی بھی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں. اور میں نہیں بتاؤں گا کہ فلاں کو ووٹ، صرف 3-4 چیزوں کا آپ دیکھیں کہ اس کی، آپ یوتھ کے جو ایشوز ہیں آپ وہ کس قدر اس کو ہائی لائٹ کرتی،
ملک کے جو معاشی سٹرکچر ہے، اکنامک سٹرکچر ہے اور جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے، اس کے اندر وہ کیا اصلاحات لانا چاہتے ہیں، کیا وہ ہمیں اس اصلی اور خالص جمہوریت جس کا ایک ٹیسٹ کیس لوکل باڈیز بھی ہے تو ٹھیک اور ہے، اسٹوڈنٹ یونین یہ بھی ہے. الیکشن جو ہے، یہ الیکشن سے پہلے آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا جی. تھا، تو اب الیکشن کے بعد کیا نتیجہ نکلا؟ تو الیکشن کے بعد تو نوجوانوں کے اندر یہ ایک فیلنگ ہے کہ ہمارا ووٹ میٹر ہی نہیں کرتا. ہم کو یہ بھی دیکھیں نا کہ ہم جسے مرضی سپورٹ دیں، جسے مرضی ووٹ کریں. اب تو جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اگر حلقے میں جائیں یا نہ جائیں، کام کریں یا نہ کریں، ہم اس دفعہ بھی اسمبلی میں اس طریقے سے ہیں، اگلی دفعہ بھی اسی طریقے سے آ اس جائیں. طریقے سے تو اب یہ میٹر نہیں کرتا. لیکن نوجوان جو ہیں ان کو پولیٹیکل سسٹم میں ان کی انوالومنٹ میں ایک پازیٹیو سٹیپ سمجھتا تھا جو 10 سالوں سے بالکل اور اس کو کے لیے ہمیں فورمز ڈھونڈنے ہوں گے، تلاش کرنے ہوں گے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کرائسس آف لیڈرشپ ہے تو ہمیں لیڈرشپ میں انویسٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. بہرحال اب آخر میں کوئکلی ہم بات کریں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سیاست، اور یہاں پہ اسلام آباد ہے لیکن جمہوریت ہے یا نہیں، یہ دونوں چیزیں اکٹھی رہ بھی سکتی ہیں نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ابھی ایک دن پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم جاری کیا ہے کہ جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو CDA کا ادارہ ہے اس کو تحلیل کر دیا جائے، کیونکہ اسلام آباد میں 2 قوانین ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ایک ادارہ جو ہے میونسپل کارپوریشن اسلام آباد کا ہے جس کا میئر منتخب ہوتا ہے، جس کے تحت جو مقامی لوکل باڈیز کے انتخابات ہونے ہیں وہ بھی نہیں ہوئے، کافی عرصہ ہو گیا ہے. اسلام آباد میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی یونین کونسلز نہیں ہیں، منتخب نمائندگی نہیں ہے اسلام آباد میں. تو CDA کو تحلیل کیا جائے اور یہ تمام سرگرمیاں، اختیارات اور ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ میونسپل کارپوریشن اسلام آباد کی منتخب نمائندوں کے حوالے یہ کیے جائیں. تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا یا کچھ اور ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریویو بھی ہو جائے گی، لیکن میں جو سوال اٹھایا ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے وہ بڑا پرٹیننٹ ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کوئی معاملہ ٹیکسیشن کا، اور جس طرح US پولیٹیکل ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ٹیکس کی ڈیبیٹ ہے وہ اس سے چلی، اس ایک نعرے سے نو ریپریزنٹیشن وداؤٹ، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن. تو اب جب لوکل باڈیز نہیں ہیں اور ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں اور وہ رائٹ آف وے کا جو ایکسیس ہے پیٹرول پمپس کا اور سکولز کا اور کمرشل بلڈنگز کا اور جو بائی لاز ہیں ان کے اندر، تو پھر یہ سوال بڑھتا ہے کہ جب لوکل باڈیز نہیں ہیں تو کیا جو ڈپٹی کمشنر ہیں جو بلحاظ عہدہ CDA کے چیئرمین، وہ یہ مجاز ہیں اس کے؟ اور یہ کتنی بڑی یہ توہین ہو رہی ہے رائٹ انڈر دا نوز آف الیکشن کمیشن آف پاکستان، جہاں پائے نہیں سمجھ رہے کہ ایک ہمیں جو لیڈرشپ کا ہم کہتے ہیں استنبول کے میئر اردگان رہے ہیں، چائنا میں نئی لیڈرشپ وہاں ہوئی، احمدی نژاد تہران کے میئر. تو اسلام آباد کے اندر جو اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی ہے، ڈیولوشن ہے، وہ سسٹم رکا ہوا ہے اور یہاں کا کوئی میئر نہیں ہے. ہم نے بڑا خوش ہم ہو رہے ہیں جی، نیو یارک میں وہ ممدانی میئر آیا ہے جی، وہ دیکھیں جی مسلمان ہے جی، وہ بڑا سیکولر ہے، اپنے مسلمان ملک کے دارالخلافے میں کوئی میئر نہیں. ہم صادق خان کے اس کے اوپر بڑا خوش ہو ویسے رہے ہیں جی. ایک لندن میئر میں جو میئر آتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے، خیر میئر کیا، ادھر تو وزیر اعظم ادھر یہی ہے نا اسلام آباد کہ جیسا دیکھیں ہی وزیر اعظم یا وزیر داخلہ یہاں کے میئر ہیں، مراد علی شاہ کراچی کے میئر ہیں، مریم نواز جو ہیں وہ لاہور کے میئر. تو یہ ہے کہ دوسرا جو اس کا ڈرا بیک ہے جس پر مجھے بڑی تشویش ہے کہ جو اتھارٹیز بنائی گئی تھی 60s میں، ان میں اگر آپ KDA کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیکھیں تو ان کے بائی لاز میں، ان کے چارٹر میں یہ لکھا تھا کہ ان اتھارٹیز کا مقصد لو انکم گروپس کو اور مارجنلائز کمیونٹیز کو ہاؤسنگ پروجیکٹ. اچھا اب ہم نے دیکھا کراچی میں ناظم آباد بنا، وہاں ایسی بستیاں آئیں کہ جہاں لوگ خواب سنا کے، اور ادھر اسلام آباد میں بھی جب 60s 70s 80s تک بھی ایک مڈل کلاس آدمی سرکاری ملازمت کے تحت ہاؤس بلڈنگ کا قرض لے کے بیلٹنگ کے تحت مکان لے، لیکن اب جنرل مشرف کے دور سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی نیا سیکٹر اناؤنس نہیں ہوا. اور اب CDA نے باقاعدہ جو JV کر کے، جو CDA چارٹر کے لیے بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے، کروڑوں روپے کی لانچنگ ہوئی ہے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی DHA کے ساتھ مل کے مارگلا انکلیو کی.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس کے اوپر دیکھنا ہے. اب لانچنگ پرائس ہی اگر ہوگی کروڑوں روپے کی چند مرلے کی, تو اس میں کون سا لو انکم گروپ اور زمین سرکار کی ہے, بالکل صحیح. اور ڈیولپمنٹ چارجز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں لوگوں کے ووٹ سے منتخب نمائندے بااختیار نہیں ہیں. اور اب اگر یہ لوکل گورنمنٹ آ بھی گئی طاہر ملک صاحب, تو کتنی ایک زمین اسلام آباد میں رہ گئی ہے جو بیچارے غریب عوام, غریب ووٹروں کے ووٹ سے منتخب ہونے والے نمائندوں کے دائرۂ اختیار میں ہوگی. ساری زمینیں تو بڑے بڑے جو ہے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے پاس. ون لائنر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کو نئی جو بڑے سڑک بنی ہے ادھر سنگجانی اور ترنول کی طرف جا رہا ہوں, اور رہے تو انہوں نے کہا یار سیٹ یہ نہیں کیوں نہیں ڈیولپ کی, جو نجی ہاؤسنگ سائٹیں ہزاروں ایکڑ جگہ ہے, اور اس کے اندر گورنمنٹ نے وہاں پہ ایک ایکسپریس وے بنائی, مارگلا کے اندر انہوں نے ٹنل بنا کے وہ ملا دیا, دور دراز جو پہاڑی سلسلہ ہے اسے ملا دیا. اگر آپ روات تک جائیں تو رائٹ اور لیفٹ پہ کتنی ہاؤسنگ سائٹ. کیا سی ڈی اے کو یہ ڈیولپ کر کے اس ملک کے غریب عوام کو, مڈل کلاس کو نہیں دینا چاہیے تھا؟ آج ہم ان کے رحم و کرم پہ. بہرحال اب اسلام آباد میں جتنا کچھ بچا ہے اس کے لیے اگر لوکل گورنمنٹ بنا بھی دی جاتی ہیں تو وہ اسلام آباد کے غریب اور عام رہائشیوں کے لیے کیا کر سکیں گے؟ شاید وہی کچھ اگر جو پورے سیاسی ملک عمل کا ایک منتخب وزیر اعظم آج تک 76 سال میں کر پایا ہے. بہت شکریہ پروفیسر طاہر ملک صاحب. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.